व्यूवर्स, अमानुल्लाह नासर साहब हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है। अमानुल्लाह नासर साहब एक बेहतरीन राइटर, इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स लिखे जिनमें मैंने भी इनके साथ एक दो ड्रामों में छोटा सा रोल किया था, लेकिन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उस्ताद। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं ये काम कैसे कर पाऊँगी, लेकिन उस्ताद जो होता है शागिर्द का आईना होता है। जिस तरह इन्होंने मुझे टीच किया और इन्होंने मुझे वो उस रोल में ऐसे डाल दिया कि वाकई मुझे भी लगने लगा था कि शायद वाकई मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। लेकिन अमानुल्लाह साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब अमानुल्लाह साहब लिखते हैं, क्या सोच के लिखते हैं, माशरे की ऐसी कौन सी खामियाँ या अच्छाइयाँ हैं वो उस ड्रामे में बयान करते हैं? मैंने इस वक्त तक मतलब अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको अपना लाइब्रेरी बता दूं कि मैंने कितने सफ़ात लिखे हैं, ठीक है ना, वो मतलब लाखों को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। मैंने शायरी की है, या मैंने मज़ाहिया खाका किया है 5 मिनट का, या मैंने एक सीरियल किया है जो 30 एपिसोड के होते हैं, उसमें हज़ारों सफ़ात होते हैं। आप यकीन करें, मैंने हमेशा ये सोचा है कि ये मैं फ़ालतू लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करूँ। कुछ लोग हमारे वक्त ज़ाया करते हैं और वो ये नहीं सोचते कि इस वक्त जो मेरा ये 1 घंटा जो प्रोग्राम है, ये मेरा 1 घंटा नहीं है, ये लाखों लोगों के लाखों घंटे में ज़ाया और बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चैलेंज करता हूँ सब लोगों को कि मेरा कोई 1 मिनट का क्लिप भी निकाल दे कि उसमें कोई सबक ना हो लोगों के लिए। ऐसा सबक आमोज ये है कि अल्लाह ताला ने आपको कलम दिया है, अल्लाह ताला ने आपको कैमरा दे दिया है, ये सब लोगों को नहीं दिया है। आप कोयटा में जाएं तो कुछ लोगों को ये है, अब तो सब लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, ठीक है, सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरे जो ज़माने की बात है, एक ही रेडियो था और एक ही टेलीविज़न था, और इस एक टेलीविज़न में एक अमानुल्लाह आया। हालांकि कोयटा की आबादी कितने लाखों लोग हैं और बलूचिस्तान की आबादी तो खैर करोड़ तक पहुंच सके, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। तो क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा कि अमानुल्लाह तुमने ये कैमरा गलत तो इस्तेमाल नहीं किया, अमानुल्लाह तुमने ये जो कलम मैंने आपको दिया था ये तो गलत इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि मेरा अपना एक ड्रामा है, उसमें एक राइटर है और वो राइटर से मुख्तलिफ लोग फिर सवाल करते हैं। जिस तरह एक शायर है, एक शायर था, वो अल्लाह ताला उसको जन्नत उल फिरदौस में जगह दे, हमारे उस्ताद भी थे। उसको मैंने एक दिन कहा कि आप क्यों बदल गए हो, मतलब आखिरी उम्र में आके आपने शायरी कोई और तरह की शुरू की। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि अब मुझे समझ आ गए। तो मैंने कहा कि वो जो पहले आपने जितने अशार लिखे हैं उसको जो लोगों ने फॉलो किया है, तो इसका मतलब है कि आपने तो उसके साथ जुल्म कर दिया है। तो आपने जितने लोग हैं इस शोबे के, ये बहुत मुक़द्दस शोबा है, ये लोग इसको अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक मुक़द्दस शोबा है अगर आप इसको मस्बत इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने हमारे व्यूअर्स तक पहुँचा दिया जो इस टाइम आपकी बातें यहाँ पे सुन भी रहे हैं। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर आजकल फ़नकारों के काफ़ी मसाइल हैं, उसमें ख़वातीन, आपको पता है ख़वातीन कितनी मुश्किलात का सामना करके यहाँ तक आती, ख़ास तौर पे हमारे जो बलूचिस्तान का सूबा है, जो कोयटा है, मेन मरकज़ है, तो फ़नकारों के काफ़ी मसाइल है। और इसके साथ साथ ख़वातीन जो स्ट्रगल कर रही है आज भी, और यहाँ तक जो वो पहुँची है किसी न किसी तरह, तो उनके मसाइल पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें और ख़वातीन के जो मसाइल है उसको उजागर करें सर। अच्छा, ख़वातीन को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो जिस खातून को या जिस बच्ची को, लड़की को अल्लाह ताला ने ये एक सहूलत दी कि वो पढ़ ले, मतलब उसको ऐसे माँ बाप दिए या ऐसे हालात बन गए कि वो उसको पढ़ा रही है, तो एक तो मैं उनको, एक मैं टेलीविज़न में जितनी ख़वातीन काम करती हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ और हमेशा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना किरदार ऐसा रखें कि दूसरी लड़कियाँ भी आ जाए इस फील्ड में। आप इस फील्ड को मतलब ऐसा किरदार ना रखें कि लोग, दूसरे लोग भी अपने बच्चियों को मना करें कि आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि फ़लानी जो लड़की है वो इस तरह कर रही है। अच्छे बुरे हर फील्ड में होते हैं, हमें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने किरदार को सही रखें और अपने किरदार को अच्छा निभाएं। क्योंकि हम जो है, मैं फिर आपको कहता हूँ कि आप एक लाखों में
ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس وقت یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر پھر سوشل میڈیا کے تھرو ہو سکتا ہے کہ یہ ملینز، مطلب میں ایک کلپ ہے اس دن وہ میں نے دیکھا تو وہ 85 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لاکھوں میں لوگ اس کو دیکھ لیں، آپ کے اس پروگرام کو آگے آپ نے چلنا ہے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کامیاب بھی رہے یہ یوٹیوب چینل آپ کا۔ تو میں آپ کو یہ کہ ایک تو یہ ہے، اور باقی جو فنکاروں کا جو ذمہ داران ہیں جن کی وجہ سے آج فنکار جو ہے وہ تڑوں پر ہے یا اس کے پاس پروگرامز نہیں ہیں یا اس کے پاس، تو اس کے ذمہ داران ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ ذمہ داران خود سمجھ رہے، ادارے ہیں ان کے لیے، ان کو ان فنکاروں کو کام دینا چاہیے، ان کے لیے پروگرامز ارینج کرنے چاہیے، جس طرح وہ تنخواہیں لے رہے، پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد پینشنیں لیں گے، اور بھی ادھر ادھر سے ان کو مطلب کمائی اللہ تعالیٰ دے رہے، تو ان کو بھی فنکاروں کے، کیونکہ یہ ادارے جو ہے یہ صرف اور صرف فنکار کے لیے، کلچر کے لیے، زبانوں کے لیے بنے ہیں، تو فنکار کے اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ ادارے ان کے ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے اور ہدایات دے کہ وہ فنکاروں کے لیے کام کرے۔ سر آپ کی کامیابی کا راز کیا؟ میری کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اگر میں گاتا ہوں تو گا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اور جو لوگ میری آواز سنتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں، ایک چہرہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو لوگ اس کو برداشت کر رہے، مطلب لوگوں کو اچھا لگ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک چیز رکھی ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں، اپنی قوم کے لیے کام کروں، اپنے ملک کے لیے کام کروں۔ اگر میں اردو میں میرا ایک ڈرامہ تھا میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ہندوستان بھی تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے نا ہندوستان میں بھی دیکھا جائے گا، اور پشتون تو دیکھیں گے ہی، اور پورے پاکستان میں یہ ڈرامہ چلے گا، تو میں اس طرح سوچتا ہوں کہ میں سب لوگوں کو خوش رکھوں، اور لوگوں کا ٹائم برباد ہونے سے بچاؤں، اور لوگ جو مجھے دیکھے تو وہ اٹھتے ہوئے اس سے ایک سبق لے، اس سے ایک فائدہ لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے اوپر سے دیکھ رہے کہ یہ بندے کا نیت اچھا ہے، تو وہ شاید میری چیزوں کو کامیاب کر رہے۔ سر آپ کس رائٹر سے زیادہ متاثر ہیں؟ رائٹر سے؟ رائٹر تو بہت اچھے رائٹرز ہے، اب مطلب اشفاق احمد صاحب ہے، بانو قدسیہ صاحبہ ہے، ان کا اپنے دور میں ایک سٹائل تھا، اب ذرا سٹائل بدل گیا رائٹنگ کا، اس میں آپ زیادہ چیزیں جو ہے نا کاؤنٹنٹ ہوتا ہے، مطلب آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہو، بالکل آپ ویورز کو پکڑ کے رکھتے ہو، اس لیے کہ بہت سارے چینلز ہے، بیرونی ممالک کے چینلز ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے لائن کو ویک کر دیا ہے تو لوگ پھر ادھر چلے جائیں گے۔ آج بھی ماشاءاللہ خلیل الرحمن قمر صاحب بڑے اچھے رائٹر ہیں، ہمارے کفایت رودینی صاحب ہے بلوچستان سے، ظفر معراج صاحب ہے بلوچستان سے، اور پاکستان میں بڑے اچھے عمیرہ احمد صاحبہ ہے، تو وہ بہت زبردست لکھتے ہیں، اور بہت سارے جس وقت میں اگر نام لینا شروع کر دوں تو آپ کا یہ پروگرام پھر 1.5 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ سر عورتوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ کا ایک بہت اچھا پروگرام جو کہ کافی لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، شال کے نام سے، جس میں آپ 4 خواتین کو اکٹھا کر کے وہ پروگرام کرتے تھے، تو وہ تجربہ کیسا رہا سر؟ اس کے لیے مجھے نوبل کا انعام بھی دینا چاہیے، آسکر کا انعام بھی دینا چاہیے، اور پاکستان میں جتنے بڑے ایوارڈز ہیں وہ بھی سارے مجھے ملنے چاہیے کہ میں نے یہ 6 خواتین کو کس طرح اکٹھے رکھا اور ان سے میں نے پروگرام کروایا۔ کبھی ایسا ہوا سر ان کے آپس میں جھگڑے ہوں اور آپ نے صلح کروائی ہو، اور کبھی آپ خود بھی بیزار ہوئے ہوں؟ اچھا کبھی ایسا نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، کبھی ایسا نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے آپس کے جھگڑے تھے اور وہ مجھے نپٹانے پڑتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے، بلکہ میں نے تو یہ کوشش بھی کی ہے کہ لوگوں کے جو گھروں کے جھگڑے تھے، جو گھروں میں ان کے مسائل ہوتے تھے، وہ بھی میں یہاں پہ حل کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ گھر سے ڈسٹرب ہو کے آتی تو میرا پروگرام خراب ہو جاتا۔ اور آج کل ایوارڈوں کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمارا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایوارڈوں کے حوالے سے سر کافی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایوارڈ کے حوالے سے میں کچھ تلخ باتیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ میرا نام ایک پاکستان میں ایوارڈ ہے، صدارتی ایوارڈ کہلاتا ہے، اس کے لیے کوئی 6 مرتبہ 7 مرتبہ گیا، اس بار بھی گیا تھا،
بہرحال وہ ایوارڈ نہیں ملا۔ اچھا، اس پہ میں کوئی زیادہ مطلب ٹینشن نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک بدقسمتی ہے، سیاست میں بھی، زراعت میں بھی، دیگر جو شعبہ زندگی ہے وہاں پہ بھی کچھ جس طرح کے جابز ملتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ تو نہیں ملتے، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس کے پاس پیسے بڑے چلتے ہیں نا یہاں پہ، تو پروموشن کے لیے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو میں نے دیکھا ہے کہ پورے دفتر کا کام وہی ایک شخص کرتا ہے، لیکن پروموشن اور لوگوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایوارڈ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، یہ ایک بہت مقدس چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ایک بندے کو اس کے ٹیلنٹ کے بدلے ایوارڈ دیتے ہو تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ مزید اچھا کام کرے گا۔ انڈیا میں ایک کمپوزر تھے، ان کو 80 سال کی عمر میں ایوارڈ ملی، تو ان کو جب پتہ چلا کہ بھائی پدم شری وہاں ان کا ایک ایوارڈ ہے تو وہ اس کو ملا، تو اس نے اس کو ایوارڈ کو واپس کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں مر چکا ہوں، اب اس وقت اگر آپ مجھے ایوارڈ دیں گے بھی تو اس سے نہ تو میرا حوصلہ بڑھے گا نہ میں کام کر پاؤں گا، تو آپ کسی نوجوان بندے کو یہ ایوارڈ دے دے کہ اس کو مطلب کام کا شوق ہو، وہ اس سے خوش ہو جائے، مزید بہتر کام کرے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، ایک بندہ تھا، اس کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا، اس دن میرا دل بڑا ٹوٹ گیا تھا۔ میں ٹی وی گیا تو ٹی وی کے گیٹ پہ کوئی ایوارڈ پروگرام تھا اندر، اب وہ جو بندہ تھا جس کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا اور جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اس کو ایوارڈ دیا تھا، اور اس بندے نے 54 سال ریڈیو میں ہر روز پروگرام کیا تھا، یہ ایک ریکارڈ ہے، اس کو گیٹ پہ روکا ہوا تھا کہ آپ کو کارڈ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ تو اس دن جب میں نے دیکھا، میں نے کہا ایوارڈوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ میرے پاس آپ دیکھیں یہ ایوارڈز پڑے ہوئے، اور اتنے اس سے 10 گنا زیادہ میرے گھر میں پڑے ہوئے، کیونکہ کمرہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آئیں گے نہیں۔ مگر دنیا میں جو ایوارڈ ہے، اس ایوارڈ کے ساتھ آپ کو ایک رسپیکٹ تسلسل کے ساتھ کنٹینیو ملتا ہے۔ وہاں پہ جب آپ کو کوئی بڑا ایوارڈ ملتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج کے بعد چونکہ اس بندے کو اس کنٹری والوں نے ایوارڈ دیا، اس کے بعد آج کل فلانے جہاز میں اس کا جو آدھا ہے وہ ٹکٹ ہوگا، اس کی آف ہوگا، اور اسی طرح فلاں ملکوں میں جو فلاں ہوٹلز ہے وہاں پہ اس کا سٹے جو ہے وہ ہوگا اور آف ہوگا، اور اسی طرح جب تک یہ مرے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پچھلے دنوں دلیپ کمار فوت ہو گئے انڈیا میں، تو ان کو کتنے توپوں کی سلامی ملی، اور اس کے جنازے میں کون سے لوگ آ گئے، ملک کے وزیر اعظم سے لے کے جتنے نیچے والے لوگ تھے وہ سب آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس لیے یہ رسپیکٹ ملا کہ اس بندے نے 65 سال کام کیا تھا، اور ہر فلم میں اس کا کوئی نہ کوئی میسج تھا۔ تو اللہ کرے اس کے لیے میں پھر دعا کرتا ہوں، یہ میں کسی سے درخواست تو نہیں کروں گا، اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے صرف ایکٹنگ کے حوالے سے، رائٹنگ کے حوالے سے، فنون لطیفہ کی شعبہ کے نہیں، ہر شعبے میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہو، ٹھیک ہے، جو ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس ہے بیچارے، جو ڈگریاں لے کے نوکریوں کے پیچھے پھر رہی ہے، آپ یقین کریں میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک جاب آ گیا تھا، بہت بڑا جاب، ٹھیک ہے، جو سب سے ٹیلنٹڈ بچہ تھا وہ رہ گیا، جو سب سے بدترین لڑکا تھا، جو بالکل وہ حاضری ہی نہیں دیتا تھا، وہ آتا ہی نہیں تھا، اگلے روز اس جاب پہ وہ بندہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سسٹم کو، اس نظام کو بہتر کرے، اور میں تو دعا گو ہوں، تو تاکہ پھر اسی دن سے آپ کو فنکار بھی بھوکا نہیں ملے گا، کوئی ٹیلنٹڈ بچہ بھی جوتے گھستے ہوئے نوکری کے پیچھے آپ کو نہیں ملے گا، اور جو ہمارا نظام ہے عدالتوں میں، جو ہمارا نظام ہے دوسرے اداروں میں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ویورز، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں امان اللہ ناصر صاحب موجود تھے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، سوالات بھی بہت سارے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام
یہیں پہ ختم کرنا ہوگا. لیکن امالہ صاحب سے میں آخری پیغام لینا چاہتی ہوں. ہماری نئی نسل جو ہماری یوتھ ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہماری نئی نسل اس وقت مایوس ہے. میں جس بھی اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں اس کا یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کدھری بھاگ جائے. بے شک یوگنڈا چلا جائے لیکن یہاں سے وہ چلا جائے. تو میں اپنی نئی نسل کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مایوس نہ ہونا, آپ لوگ ایک ہو جانا. اور یہ ایک ایسا نہیں ہونا کہ فلانے قوم کا, فلانے قبیلے کا, فلانے مذہب کا, فلانا فقہ کا. ایک قوم بن جانا. اور پھر یہ جو لوگ آپ لوگوں کو مایوس کر رہے, جو لوگ آپ لوگ کو حق نہیں دے رہے, ان سے اپنے حقوق چھین لینا. بہت اچھا پیغام. اگر لوگ سمجھے, اس بات کی گہرائی تک پہنچے. امالہ صاحب بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو آپ نے اتنا سارا وقت دیا. بہت شکریہ.